प्रोग्राम पैगाम हिंद यानी भारत देशना में आज बात उर्दू शायरी के एक मखसूस पहलू की। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और मेरे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मशहूर नक्काद जनाब अनवर पाशा साहब, और दूसरे मेहमान हमारे हैं सैफ महमूद, जिनका पेशा तो वकालत का है लेकिन इन दिनों उनकी एक किताब चर्चा में है जिसमें दिल्ली के 8 मशहूर शोरा की आज़ाद ख्याली और उनकी शायरी पर बहुत तफसील से जिक्र हो रहा है। नाजरीन, अपने माहिरीन से बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उर्दू के उन नामी गिरामी शोरा की इन अशार पर कुछ गौर फरमाएं। आपने मीर तक़ी मीर का नाम सुना है, खुदाए सुखन उनको कहा जाता है। उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। जाए जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। या फिर गालिब का ये मशहूर शेर कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। या जिसमें 100 बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। कुछ दूसरे जो शोरा हैं उनके अशार देखिए कि मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोजख अता होगा, बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा। रहें 2 फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। भरोसा किस कदर है तुझको अख्तर उसकी रहमत पर, अगर वो शेख साहब का खुदा निकला तो क्या होगा। यह 18वीं सदी के ही मशहूर शायर कायम चांदपुरी का ये शेर सुने कि टूटा जो काबा कौन सी है जाए गमे शेख, कोई कसरे दिल तो नहीं जिसे जोड़ा न जाएगा। नाज़रीन, ये बात हम सब जानते हैं कि वो चाहे शायर हों या फ़नकार, उनके फ़न को फ़रोग़ तब मिलता है जब वो अपने दौर की उन बातों के ख़िलाफ़ अपना इजहार करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। एक तरह से शायर स्टेटस को के ख़िलाफ़ होता है। उर्दू शायरी इस सरज़मीन से उपजी वो शायरी है जिसमें पहले दिन से ही नाराज़गी, नाखुशी और एहतजाज का इजहार किया गया है। इस बारे में बात करते हैं अपने मेहमानों से। शुरुआत करते हैं जनाब अनवर पाशा साहब से। सबसे पहले तो हमें ये बताइए पाशा साहब कि क्या पोइट्री के लिए ये ज़रूरी है कि जो दौरे हाजिर हो, जो हालात हों, उनसे उनके लिए एक नाखुशी शायर के दिल में हो? अपने अहद का तर्जुमान होता है, उसके जो तजर्बात होते हैं, जो मुशाहदात होते हैं, उसके जो अफकार हैं, तस्वुरात हैं, वो सब माशरे से ही लिए हुए होते हैं, गिरदोपेश से ही लिए हुए होते हैं। जाहिर है कि वो जब माशरे को देखता है, जो कुछ भी उसके गिरदोपेश में उसे नज़र आता है, और शायर बड़ा अदीब बड़ा हसास भी होता है, बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास होता है। आम लोगों के मुकाबले में शायर अदीब हसास ज़्यादा होते हैं। तो जब वो अपने माशरे में कुछ भी ऐसी कजरवी देखता है, कहीं कुछ खामी देखता है, कहीं कुछ गलत देखता है, तो वो एहतजाज करता है। और एक सच्चा फ़नकार हमेशा सच्चाई की तर्जुमानी करता है, वो झूठ की तर्जुमानी नहीं कर सकता। ये भी क्या सच है कि वो जो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं या खामियां हैं माशरे में, उस पर उसकी नज़र पहले जाती है? अगर आप शायरी का जायज़ा लें तो 2 तस्वुरात हैं शायरी के साथ। एक तो यह है कि आप सिर्फ जमालियात को तरजीह दें और सिर्फ आप हुस्न को ही देखें, लेकिन अगर माशरे में हुस्न के साथ बदसूरती भी है, खूबसूरती के साथ बदसूरती भी है, तो शायर उसकी तरफ से अपनी निगाह नहीं खींच सकता। वो जाहिर है कि दोनों को देखता है। तो शायरी में जहाँ एक तरफ आपको हुस्न दिखाई देगा, एस्थेटिक्स और जमालियात का जहाँ उनसुर उसमें शामिल है, वही दूसरी तरफ जो उस अहद का कर्ब है, उस अहद की जो खामियां हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसको भी वो पेश करता है। और मैं समझता हूँ कि जो ऐसे शायर, अगर आप लिस्ट बनाएं, अगर आप एक फहरिस्त तैयार करें ऐसे शायरों की, तो ऐसे शायर आपको ज़्यादा मिलेंगे जिन्होंने अपने अहद के कजरवियों के ख़िलाफ़, खामियों के ख़िलाफ़, बदनज़मी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। तो शायरी का एक बड़ा लाजमी उनसुर एहतजाज है, प्रोटेस्ट है। अगर वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि शायर हसास नहीं है या शायर का ज़मीर ज़िंदा नहीं है। अगर उसका ज़मीर ज़िंदा है तो यकीनन वो लाजमी तौर पर वो करेगा, अपने दौर की जो सच्चाइयाँ हैं उसकी तर्जुमानी करेगा। तो ये लाजमी हिस्सा है उसका। जिस लिस्ट की बात पाशा साहब कर रहे हैं, आपने तो अपनी किताब में उनका जिक्र किया ही है, शायद 8 शोरा का आपने हवाला दिया है और इस बात पर शायद ज़ोर दिया है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो मीर हों या सौदा हों, किस तरह से उन्होंने अपने अहद
میں جو بھی کہیے کہ ڈسکرپنسیز دیکھیں، جو خامیاں دیکھیں، ان کے خلاف اپنی بات کہی اور اپنے اشعار کے ذریعے سے ان کا اظہار کیا۔ اردو شاعری جو ہے خاص طور پہ وہ بالکل ایک گل و بلبل اور جام و مینا کی شاعری، جمالیات کی شاعری ہے، اس میں صرف عاشق اور معشوق اور اس قسم کی چیزیں ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اردو شاعری کی، اردو کی جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اردو کی شاعری ہمیشہ احتجاج کی، ہمیشہ اختلاف کی شاعری رہی ہے۔ اب رالف رسل کا یہ کہنا ہے صاحب کہ جس طرح کا لائسنس اردو شعراء کے پاس 18ویں اور 19ویں صدی میں تھا، اس طرح کا اوپن وائڈ لائسنس تو آج کل کے ماڈرن ویسٹرن کارٹونسٹ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو چند جو ہے مثالیں دے دیتا ہوں اس کی۔ اس کتاب کا آپ نے ذکر کیا، تو کتاب تو سودا سے شروع ہوتی ہے، لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ سودا جب پیدا ہوئے ہیں 1713 میں سودا پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ماحول تھا دلی میں، کیا چل رہا تھا؟ فرخ سیر بادشاہ تھے اور اورنگزیب 50 سال ہندوستان پہ بادشاہت کر کے، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد کچھ اور آتے ہیں بادشاہ، آ کے چلے آتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب فرخ سیر کی رین ہے اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے فرخ سیر کو کہ اگر تمہیں اپنی بادشاہت قائم رکھنا ہے تو جو لوگ تم سے اختلاف کرتے ہیں ان کو یا تو جو ہے جیل میں ڈال دو یا ان کو مار ڈالو۔ زٹلی اس زمانے میں ایک شاعر ہے دلی میں، میر جعفر زٹلی۔ اب یہ لفظ زٹلی جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے کوائن کیا تھا۔ زٹلی وہ شخص ہوتا ہے جو زٹل بکتا ہے، سم ون ہو اسپیوز نانسنس۔ تو فرخ سیر نے ایک سکہ نکالا، اس سکے پہ فارسی کا ایک شعر لکھا تھا جس میں ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت کی تعریف کی گئی تھی۔ زٹلی نے فارسی میں ہی اس شعر کی ایک پیروڈی کی جس میں انہوں نے بادشاہ سلامت کو ظاہر ہے کہ کرٹیسائز کیا، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ تو موٹو مٹر کا بھی کاروبار کرتا ہے یہ بادشاہ جس نے یہ سکہ نکالا ہے۔ فارسی کا وہ شعر ہے جو اس پہ لکھا ہوا ہے، اور زٹلی کو سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تب سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ایسے اس انوائرنمنٹ میں جو ہے وہ سودا پیدا ہوتے ہیں، اور سودا کے میں آپ کو ایک دو شعر سنا دیتا ہوں صاحب۔ اور یہ جانتے ہیں سودا کہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے، کہ کسی گدا نے سنا ہے یہ ایک شہ سے کہا، کروں میں عرض گر اس کو نہ سرسری جانے، امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم کہ ہر ایک خرد و کلام برابری جانے۔ ہی از ایڈوائزنگ کہ آپ پہلے صاحب یہ تو دیکھیے کہ گورن کرنا کیسے، یا یہ دیکھ لیجیے آپ شعر صاحب، یہ آج بھی اتنا ہی موزوں ہے یہ شعر سودا کا، کہ پہنچے وہ لوگ رتبے کو کہ مجھے، پہنچے وہ لوگ رتبے کو کہ مجھے شکوائے بخت نارسا نہ رہا۔ اب تم نے کوئی شکایت نہیں، ایسے ایسے لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچ گئے کہ مجھے اور ایک آخری شعر اور سنائی دیتا ہوں سودا کا، کہ جوہر نہ ہووے جس میں جوہر شناس کیوں ہو، جوہر نہ ہووے جس میں جوہر شناس کیوں ہو، جو صاحب ہنر ہو وہی ہنر کو پرکھے۔ کیا بات ہے، جو صاحب ہنر ہو وہی ہنر کو پرکھے۔ جو ہے صاحب سوالیہ نشان ہے اس زمانے کے نظام پہ۔ یا ایک اور شعر میں ابھی پروفیسر صاحب کو سنا رہا تھا، یہ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا فیض کا، کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ کیا 200 سال پہلے سودا یہی بات کہہ گئے، 200 سال پہلے، کہ اس زمانے کا جو دیکھا تو ہے الٹا انصاف، اس زمانے کو جو دیکھا تو ہے الٹا انصاف، گرگ آزاد ہیں، گرگ بھیڑیے گرگ آزاد ہیں اور ہوں شبہ پہرے میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ 1813 یا 1713 یا 14 میں یہ بات کہی جائے۔ پاشا صاحب یہ بہت اچھی ایک لیڈ ملی۔ عام طور پہ یہ تھا کہ چونکہ شیخ برہمن زاہد وغیرہ ان سب کے مذاق اڑاتے ہوئے تو بہت سارے اشعار ہیں، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی جو دین و مذہب کی پابندیاں ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنے والے شعر تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ تو جو عہد میں یا نظام کے بھی یا حکومت کے بھی خلاف، اور تب جبکہ شروعات شاید اردو کی شاعری کی کے دن ہے، یہ 18ویں صدی کی شروعات 1720 اور 1730 کے آس خود ایک میر جو شروعات کی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ محدود دین و مذہب کی پابندیوں تک نہیں ہے، بلکہ اس کا وسیع ایک فلک ہے۔ بالکل۔ اگر آپ اردو شاعری یا اردو ادب پہ نظر ڈالیں، اس کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو، بلکہ میں ذرا آپ کو اردو زبان کی جو بنیاد پڑ رہی تھی ذرا اس عہد میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ اردو بنیادی طور پر پیداوار ہے ایک ایسے عہد کی جب ہمارے ملک میں کمپوزٹ کلچر کی تشکیل ہو رہی تھی، ایک سازی سنسکرتی بن رہی تھی، زبانیں مل رہی تھیں، تہذیبیں مل رہی تھیں، ثقافتیں مل رہی تھیں۔
تو جسے ہم ہندوستان کی تہذیب یا ثقافت کہتے ہیں، جو کمپوزٹ کلچر جس کی بنیاد ہے، اس کی ایک طرح سے اردو اسی دور میں پیدا ہوتی ہے اور ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر سمیٹتی ہے. اس کے اندر تنگ نظری نہیں ہے. اس زبان کا جو اس کا جو دامن ہے بہت وسیع ہے، اور وہ ہر طرح کے الفاظ کو، ہندوستانی زبانوں کے الفاظ کو بھی، فارسی کے بھی الفاظ کو، عربی کے الفاظ کو بھی، ہندوستان کے مختلف مقامی زبانوں کے الفاظ کو ساتھ لیتی ہے. اردو اور ہندی کے رشتے کو بھی اگر آپ دیکھیں، کھڑی بولی پر دونوں زبانیں اسی پر ان کی بنیاد ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں سے گرامٹل اسٹرکچر، اردو میں جو گرامر، اردو دونوں کا سنٹیکس اور ہندی بالکل ایک ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی دور کی پیداوار ہے جب کمپوزٹ کلچر کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک جو ملواں تہذیب سنسکرتی جو ہماری بن رہی تھی، ان تمام خصوصیت کو زبان سمیٹتی ہے. جب اس میں تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی لکھنے کا، جب اس میں شاعری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کی جو سرپرستی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ دربار میں نہیں ہوتی. اس کی سرپرستی گلی کوچوں بازاروں کی زبان تھی. اس کی سرپرستی صوفیہ کرام نے کی. بالکل، جن مشہور شعراء کا ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ ان کے وہ اشعار مشہور ہوئے ہیں جو کہ عام فہم ہیں. صوفیہ کرام، اور صوفیہ کرام ہمیشہ بادشاہوں سے دوری بنا کے رکھتے تھے، عوام کے ساتھ رہتے تھے، اپنی خانقاہیں دور بناتے تھے وہ، اور ان کا تعلق عوام سے ہوتا تھا، اور عوام کی زندگی میں جو پریشانیاں تھیں، جو مصیبتیں تھیں، ان کو وہ شیئر کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے. اس لیے اس زبان میں جب انہوں نے شاعری سب سے پہلے شاعری انہوں نے شروع کی. یہ جو آپ اسکرپٹ دیکھتے ہیں، اردو کا جو رسم خط ہے، اسکرپٹ ہے، وہ عطا کردہ انہی صوفیاؤں کا ہے، کیونکہ وہ عربی اور فارسی جانتے تھے. لیکن جب انہوں نے اس زبان میں شاعری شروع کیا تو انہوں نے اس زبان کو رسم الخط وہی رہنے دیا، جانتے وہ رسم الخط تھے، ورنہ اگر وہ دیوناگری جان رہے ہوتے تو اس میں شروع کر دیتے. انہوں نے اس زبان میں شروع کی جس کو جانتے تھے، اس کے اسکرپٹ لے لیا وہاں سے، رسم خط وہاں سے لے لیا، لپی لے لی وہاں سے، اور اس میں جو خیال ہے ان کے ہاں، جو فکر ہے، وہ اس میں بہت وسعت ہے، جس کو ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اردو میں، وسیع المشربی. یعنی تمام مشرب، تمام مسلک کو ایک ساتھ سمیٹنا، سب کو، ہر طرح کے خیال، ہر طرح کے فکر، ہر طرح کی تہذیب، ہر طرح کی سنسکرتی، ہر طرح کے فیت کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایکتا، جو اتحاد ہم جسے کہتے ہیں، قومی یکجہتی ہم آج جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد وہاں پہ پڑی. تو وہ تمام صفات، وہ تمام گن، وہ تمام صفات، تمام خوبیاں اردو میں وہاں سے موجود آ گئی، اس کے اندر شامل ہو گئی. اس لیے آپ دیکھیں گے تنگ نظری کی کوئی گنجائش نہیں اردو میں. ادیب بنیادی طور پر انسان ہوتا ہے، اس کا مذہب انسانیت ہے، وہ کسی ایک مذہب کے دائرے میں نہیں سمجھتا. جو بڑا ادیب ہے، بڑا فنکار ہے، بڑا شاعر ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی ایک مذہب کے تنگنائی میں نہیں سمیٹ کے رکھتا، محدود نہیں رکھتا. وہ پوری انسانیت کو، اپنی دنیا اور اپنا مذہب تصور کرتا ہے. اس لیے آپ کسی بھی شاعر کو اٹھا کے دیکھ لیں جو بڑے شاعر ہیں، ان کے ہاں آپ کو اسی طرح کی ایک رواداری ملے گی مذہبی سطح پہ، انسانیت کا درس ملے گا، انسانیت کا پیغام ملے گا. اردو شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کا پورا دائرہ جو ہے وہ انسانیت کے دائرے کو سمیٹنے والا دائرہ ہے، کوئی تنگ نظری اس کے اندر نہیں ہے. اگر آپ میر کے حوالے سے وہ آپ دیکھیں کہ ایک شعر میر کا ہے کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے کیا ہو ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. تلک لگایا اور مندر میں بیٹھ گیا اور اس نے کب سے. تو یہ جو رواداری ہے، یہ جو وسیع المشربی ہے، یہ جو تنگ نظری سے ایک طرح سے دوری ہے، نفرت ہے، اور تمام انسانیت کو، تمام مذاہب کو سمیٹ کر، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان کے ادیبوں میں ہر مذہب کے لوگوں نے تعاون کیا ہے، ہر مذہب کے لوگوں نے شاعری کی اور اس کے ادب کو باثروت بنایا. کسی ایک مذہب کا اس پہ کوئی دخل نہیں ہے، کسی زبان پہ ممکن بھی نہیں. ابھی آپ نے شروع میں اختر، پنڈت ہری چند اختر، ان کا ہے، وہ ان کی پوری غزل ہے کہ ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا. یہ طنز ہے، ٹونٹ ہے. ہم ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا. قیامت کا ہے نا وہ، کہ سب کو اعمال نامے اس کے دیکھے جائیں گے اور اس کو جنت ہوگا، اور اس کے حساب سے اس کو بس اسی کام کے لیے محشر بپا ہوگا. رہے دو دو فرشتے ساتھ اب انصاف کیا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا. غالب کا بھی ایک شعر اس میں بہت خوبصورت ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. پکڑے جاتے ہیں. اسلام میں تصور ہے کہ انسان کے دونوں کندھے پر دو فرشتے
تعینات ہے اور وہ ہر عمل جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ رات دن نوٹ کرتے جاتے ہیں اور وہ وہاں پیش کریں گے کہ یہ بندہ یہ غلط کر رہا تھا، یہ صحیح کر رہا تھا، اسی پہ ججمنٹ ہوگا. تو غالب نے اس کو نشانہ بنایا. کیسے نشانہ بنایا اس کو غالب نے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناک. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، وہ جو لکھ رہے تھے فرشتے، ہمارا بھی کوئی گواہ تھا وہاں موجود ہے، صحیح لکھ رہا ہے غلط لکھ رہا ہے. تو اس کو چیلنج کرنا. اسی طرح یہی رہے دو فرشتے ساتھ، اب انصاف کیا ہوگا؟ کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا. اور شعر دیکھیے، بروز حشر حاکم قادر مطلق خدا ہوگا، فرشتوں کے لکھے اور شیخ کی باتوں سے کیا ہوگا. یہ بھی ہے کہ تیری دنیا میں صبر و شکر سے ہم نے بسر کر لی، تیری دنیا سے بڑھ کر بھی تیری جنت میں کیا ہوگا. کیا بات، تیری دنیا سے بڑھ کر بھی تیری جنت میں کیا ہوگا. سکون مستقل دل بے تمنا شیخ کی صحبت، یہ جنت ہے تو اس جنت سے دوزخ کیا برا ہوگا. اور شعر دیکھیں، میرے اشعار پہ خاموش ہے جس بھی نہیں ہوتا، یہ وائزوں میں کچھ حقیقت آشنا ہوگا. اور وہ شعر جو آپ نے ابھی جس کا سنایا کہ بھروسہ کس قدر ہے تجھ کو اختر اس کی رحمت پر، اگر وہ شیخ صاحب کا خدا نکلا تو کیا ہوگا. تو یہ جو ایک پروٹیسٹ بھی ہے جو مذہبی رہبروں رہنماؤں شیخ ترجمانی کرتا ہے. ایک کٹر پن مذہب کا جو کٹر والا رخ ہے اس کی ترجمانی شیخ کرتا ہے. شیخ ملا وائز اسی لیے بہت نشانے پر رہے اردو شاعروں کے، شروع سے سب نے ان کو نشانہ بنایا کہ ان کی تنگ نظری کو نشانہ بنایا. مذہب کے حوالے سے جس طرح کی تنگ نظری قائم کی ان لوگوں نے، اس کے خلاف شاعروں نے اپنا ورڈکٹ دیا، شروع سے دیا. آپ نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے حوالے دیے ہیں جو شاید ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے، دیکھیں گے. خوب ایسے حوالے دیے ہیں. آپ نے میر کا ذکر کیا اور وہ پڑھا آپ نے شعر مقطع میر کا کہ قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. یہ پوری غزل دیکھ لیں آپ، یہ اور کتنی گائی گئی ہے یہ غزل، کتنی عام فہم ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اس میں آپ ذرا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا. اور شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں، شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں، کرتا جبہ خرقہ ٹوپی مستی میں انعام کیا. امیر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. اور ایسی کئی باتیں. غالب آپ دیکھ لیجئے جب اس گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، وہ گھر جو ابھی بھی ہے جس کا کچھ حصہ ابھی بھی موجود ہے بلی ماران میں، یہ ان کا آخری 9 سال اسی گھر میں گزرے. تو جب یہاں منتقل ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں ایک مسجد ہے، ابھی بھی ہے مسجد. تو وہ شعر ہے غالب کا کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے، پڑوسی خدا. جی ہاں. تو اس کا ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور یہ سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے. ابھی آپ نے وہ شعر پڑھا اختر کا فرشتوں کے بارے میں کہ دونوں کندھوں میں فرشتے بیٹھے ہیں. جان ایلیا کا شعر ہے کہ اے خدا تو ہے جو میری شہرک سے قریب، تو پھر یہ کندھوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا کہ اگر تم ہی سب کچھ ہو. اور یہ اس طرح کی اچھا وہ تو اس دور کے ابھی اس دور کے. جی ہاں. اور میر کے یہاں تو آپ کو ہر طرح کا احتجاج ملے گا. اور بالکل جو اس وقت کا مغلیہ نظام تھا، آپ نے فرمایا نادر شاہ کا انویژن ہو چکا تھا، اس کے بعد احمد شاہ عبدعلی، دلی کی سڑکوں پہ جو ہے وہ خون بہہ رہا تھا. ذرا آپ اشعار دیکھیے میر کے کہ ہو کوئی بادشاہ کوئی یہاں وزیر ہو، اپنی بلا سے بیٹھ رہے جب فقیر ہو. یہ کس کا شعر ہے؟ میر. یہ میر کا شعر ہے. اور دیکھیں صاحب، چور اچکے سکھ مرٹھے شاہ و گدا از خواہاں ہیں، چین میں ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی ایک دولت ہے. یہ دلی پہ ہے یہ شعر. اب خرابہ ہوا جہان آباد ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا، یا یہ کہ دیدہ گریاں ہمارا نہر ہے، دل خرابہ جیسے دلی شہر ہے. کیا بات. یہ سب میر کا. ایک میں قصہ بھی سنانا چاہ رہا تھا آپ کو میر کا کہ یہ دیکھیے یہ بھی بہت ضروری بات ہے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس تھا اس زمانے میں بہت بڑا. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لائسنس کیوں تھا، بیکاز جو بادشاہ تھے، جو نواب تھے، وہ خود اس قدر ٹالرنٹ تھے کہ وہ سمجھتے رہے اس بات کو. اب میر جب لکھنؤ جاتے ہیں، میر کے بارے میں ضروری ہے یہ بتانا کہ جتنے دن وہ دلی میں رہے، تقریباً 50 سال دلی میں رہے. اور ان 50 سالوں میں کسی نہ کسی نوابزادے، کسی نہ کسی راجا کی ان کو پیٹرنیج حاصل رہی میر کو.
جب وہ پیٹرنیج ختم ہو جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا ہے, کوئی چارہ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ وہ لکھنؤ چلے جائیں, اودھ چلے جائیں, اور وہاں نواب آصف الدولہ جو ہے وہ نواب ہیں, جنرس, اپنی جنرسٹی کے لیے بہت جنرس ہیں ان کی, اور ان کے پاس وہی ایک بچے ہیں حیدرآباد کے نظام کے علاوہ جس کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں. تو بہرحال چلے جاتے ہیں لکھنؤ, اور نواب صاحب سے اچھی جو ہے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں, اچھی دوستی ہے. ایک دن صبح نواب صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں, نواب صاحب مچھلی سے کھیل رہے ہیں اپنے تالاب میں. تو یہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میر صاحب کیسے مزاج ہیں, کچھ سنائیے. تو میر اپنا ایک شعر پڑھتے ہیں, نواب صاحب کو زیادہ دھیان نہیں دیتے, تو میر رک جاتے ہیں, وہ مصرع نہیں اٹھاتے وہ. تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ میر صاحب فرمائیں, آگے آگے ارشاد فرمائیں. تو وہ کہتے ہیں, میر کہتے ہیں کہ صاحب حضور توجہ دیں تو میں پڑھوں آگے. تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ ہر اچھا شعر میری توجہ کا مستحق ہوگا. اب میر اس بات پہ اس قدر ناراض ہو جاتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں وہاں سے اور واپس نہیں آتے ہیں نواب کے پاس. 2-3 ہفتے کے بعد نواب صاحب جمعے کے نماز پڑھ کے جو ہے ہاتھی پہ سوار واپس آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں میر ایک چائے خانے میں بیٹھے ہیں کونے میں. تو کہتے ہیں اپنے لوگوں بھائی وہاں لے چلو. وہاں لے جاتے ہیں تو کیونکہ نواب صاحب ہاتھی پہ سوار ہیں, میر اٹھتے نہیں ہیں, ہاتھی پہ سوار ہیں, ذرا اونچی آواز میں بولتے ہیں کہ میر تک پہنچے آواز. کہتے ہیں میر صاحب بہت دنوں سے دکھائی نہیں پڑے. بجائے اس کے کہ بتاتے کیوں نہیں آیا, کوئی شکایت کرتے, وہیں بیٹھے بیٹھے چپ چاپ بولے ہمارے یہاں شرفا سڑکوں پہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے. کیا بات. لیکن دیکھیے کہنے والی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے جو ان کو پیسے نواب کے یہاں سے مل رہے تھے, نواب صاحب کے پاس جو وظیفہ مل رہا تھا وہ رکا نہیں. یہ نہیں کہ نواب صاحب اس پہ کوئی ایسے ناراض ہو گئے ہوں کہ صاحب میری شان میں ایسی گستاخی کر دی کہ بس اب وظیفہ روک دیا جائے. یہ وزاداری تھی. یہ اس طرح کی جو ہے بہت ایک شاید یہ بات مذاق میں کہی گئی ہوگی, خوشبند سنگھ نے کہیں کہا ہے کہ جب بھی ہندوستان میں کوئی ایک عظیم شاعر ہوا تو ہندوستان پہ کوئی نہ کوئی مشکل عائد ہو گئی. میر تھے تو نادر شاہ آ گیا, اور غالب ہوئے تو 1857 کا واقعہ ہو گیا. تو یہ ہم لوگ پروگرام کے اب آخری اس میں ہیں دور میں یہ مختصر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے اردو شاعری کی, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں صدی سے, یعنی تقریباً تب سے جب سے اردو شاعری کافی طویل عرصے تک چلی, اب کیا آپ اس میں کوئی فرق نظر آپ کو آتا ہے؟ کیا اتنی ہی کھلے پن سے شاعر آج بھی اپنے عہد کے خلاف کچھ کہہ پا رہا ہے, اپنے جو مذہبی جو ان کے پابندیاں ہیں ان کے خلاف کہنے کی ہمت جٹا رہا ہے, یا پھر پہلے کے مقابلے تھوڑی دیواریں ذرا زیادہ اونچی ہوئی ہیں؟ یہ روایت مستقل جاری ہے. جی, یہ ایسا نہیں کہ کلاسیکی ادب میں ہی یہ سب ہے, بلکہ بہت سارے اشعار یہاں پڑھے گئے ابھی کہ کلاسیکی ادب کے حوالے سے, میر کے حوالے سے, سودا کے حوالے سے. لیکن اگر آپ دیکھیں آزادی کے بعد بھی یا 1857 کے بعد بھی دیکھیں, اقبال کے ہاں بھی آپ کو, اقبال نے شکوہ لکھا, کفر کا فتویٰ لگا ان پہ. اچھا, خدا کے بارے میں ظاہر کس طرح کی چیزیں, کفر کا فتویٰ لگا ان پہ. تو بہت بے باکی کے ساتھ فیض کا بھی اسی بات کے لیے, فیض پہ بھی آپ فیض کے یہاں دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو محتسب کے حوالے سے کیا کہاں میخانے کا دروازہ اور کہاں وائز, بس اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. تو یہ جو تنگ نظری کے خلاف یا اس طرح کی جو مذہبی جو کٹر پن جسے ہم کہتے ہیں, اس طرح کا جو نظریہ رہا ہے, اور نظام کے خلاف احتجاج تو پوری شاعری اٹھا کے دیکھ لیے ترقی پسندوں کی. بے شک. اس کے پاداش میں انہیں جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی. کوئی ترقی پسند شاعر ایسا نہیں بچا ہوگا یہ تو جیل نہ گیا ہو اپنی تخلیق کے لیے, اپنی شاعری کے لیے. تو یہ سلسلہ مستقل جاری. میں ایک شعر آپ کو ندا فاضلی کا سنانا چاہوں گا, حال کا. آپ نے کہا نا کہ حال میں کیا رویہ ہے, جو دوہے ان کے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ ایک دوہا ان کا بہت مقبول دوہا ہے. بچہ بولا دیکھ کے مسجد عالی شان, بچہ بولا دیکھ کے مسجد عالی شان, اللہ تیرے ایک کو اتنا بڑا مقام. تو یہ سلسلہ مستقل جاری ہے کہ جہاں ان تمام چیزوں پر سوالیہ نشان لگانے کی جو کجروی ہے معاشرے میں. اگر تخلیق کے حوالے سے ہی دیکھیں اگر, تو یہ جو کہیے کہ مسلم پوئٹس ہیں, چاہے وہ عبدالرحیم خان خانہ ہوں یا رس خان ہوں, یا ابھی ہاتھ میں فلموں میں کیا منترست ہری درسن کو آج جیسا لکھنے والے, تو وہ جو آپ نے بنیادی بات کہی کہ بھئی ایک شاعر آزاد خیال ہوتا ہے اور اپنے
عہد میں جو بھی چیزیں اس کو پسند آتی ہیں یا پھر ناپسند آتی ہیں ان کو اپنے اشعار میں اظہار کرتا ہے۔ اردو ادب کو اگر آپ دیکھیں، اردو شاعری کو دیکھیں تو اس کے مزاج میں سیکولرزم شامل ہے، بالکل مذہبی رواداری شامل ہے۔ کسی مذہب سے اردو زبان کو جوڑنا، رام چندر جی پہ نظمیں لکھی گئیں، رامائن کے 300 ترجمے اردو میں ہوئے، مہابھارت کے ترجمے سینکڑوں اردو میں ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سری کرشن جی پہ نظمیں کہیں ہیں، نذیر اکبر آبادی سے اٹھائیے اور حضرت موہانی اور حال تک چلے آئیے۔ واجد علی شاہ کا وہ جو ناٹک ہے اس میں بھی پورا کرشن اور رادھا پر ہی مبنی ہے۔ تو اس مٹی کے ہر پہلو کو، ہر شیڈ کو اردو شاعری نے اپنے وطن، چاہے وہ مذہبی رواداری کا معاملہ ہو، چاہے تہذیبی کمپوزٹ کلچر کا معاملہ ہو، انسانیت کا معاملہ ہو، جہاں احتجاج کی بات ہو، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان بادشاہوں کے خلاف آوازیں اٹھی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ابھی سیف صاحب کہ کس طرح سے زٹلی نے اپنے ہاں، فاروق سحر کی، سودا نے، میر نے، سب نے اپنے عہد کے بادشاہوں کے خلاف اشعار کہے۔ تو یہ اس کی صفت ہے کہ ہندوستان کی مٹی کی خوشبو، اس کا ہر رنگ، ہر شیڈ، مذہب کے حوالے سے، سنسکرتی تہذیب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، یہ روایت اردو کی رہی ہے، بڑی شاندار روایت اردو کی رہی ہے، اور جس پر اردو ادب فخر کرتا ہے۔ اردو ادب بہت خوبصورت۔ پاشا صاحب اور سیف صاحب آپ تشریف لائے۔ سردار جعفری کا ایک قطعہ ہے، اس پہ ختم کر دیا جائے گا کہ وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، زبان وہ جس کو دلی کی آبرو کہیے، جوانی ایسی کہ گنگا کی کھائیے قسمیں، روانی ایسی کہ جنت کی آبجو کہیے، اٹھے تو معجزہ نطق کو دعا دیجئے، گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے۔ یہ ہے وہ زبان جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اگر روایات کا کنکلوڈ کرتے ہوئے اقبال اس طرح نے بہت، اقبال صاحب کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، بہت، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ بہت خوبصورت پاشا صاحب اور سیف صاحب آپ لوگ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری بات چیت اردو شاعری کے اس پہلو کے بارے میں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا آزاد خیال ہوتا ہے شاعر، اور اپنے عہد کے بارے میں جو اسے پسند آتا ہے یا جو ناپسندگی اس کی ہوتی ہے وہ اپنے اشعار میں وہ اس کا اظہار کیا کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ بات چیت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات ضرور ہمیں لکھ کر بھیجیے۔ اگلے شمارے میں کسی اور وشے پر، کسی اور سبجیکٹ پر بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔